बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी हमारी गुफ्तगू का महवर तो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान हैं। यकीनन के आज एक और केस में उन्हें सज़ा सुना दी गई और अब की बार तोशाखाना में तीसरी मर्तबा सज़ा सुनाई गई है उन्हें, और ये सज़ा अब 14 साल सुनाई गई है। और ये सज़ा सिर्फ तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी सुनाई गई है। उन्हें भी 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। साथ साथ इन्हें तकरीबन 78.5 अरब रुपए 78.5 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया गया, तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा उन दोनों को जुर्माना भी लगाया गया है। और इस तरह ये एक बहुत बड़ा फैसला किया गया आज जो एहतसाब अदालत ने, और अब तक की तारीख जो है एहतसाब अदालत की, उसमें सबसे बड़ा फैसला, सबसे सख्त सजा यही सुनाई गई है। इसके साथ साथ उन्हें 10-10 साल के लिए किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। तो ये तो आज का जो मुख्तसर सा हुक्म था, जो ज़बानी हुक्म था। और आज कहानी कुछ ऐसी हुई थी कि गुज़िश्ता रोज जो था ये केस, चूंकि कल दोनों केस एक साथ चल रहे थे, बल्कि कल तो सज़ा सुना दी गई थी साइफर केस में, उसके बाद इस केस को शुरू किया गया था एहतसाब वाले को, जो साथ साथ पैरेलल चल रहा था। कल जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने उनकी 3-4 मरतबा तबीयत भी ख़राब हुई और उन्हें जेल की हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, और फिर उनकी तबीयत ही की ख़राबी की वजह से उन्हें घर भी जल्दी जाना पड़ा। वरना तो उम्मीद यही थी कि कल ही इस मुकदमे का फैसला भी सुना दिया जाता। ठीक है, और ये हक है उनका जिस तरह भी वो केस को चलाएं। जज, जाहिर है जज उसका मुकदमे का कस्टोडियन होता है और वो उसको अपनी मर्जी से चला सकता है। लेकिन जो चीजें कुछ नजर आई, कुछ में कुछ फ्लॉज थे जो कानूनी सुकुम रह गए, वो बहुत आसानी से हल नहीं होंगे, उनसे छुटकारा नहीं पाया जाएगा, उनसे हमारी अदलिया की नेक नामी नहीं होगी। हमारी जो अदलिया जो है बुनियादी बैनुल अक़वामी तौर पर जो उसका एक रैंकिंग है, उससे वो रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। जब आप निचले तबके पर, निचली सतह की अदालतों पर इस तरह के फैसले करेंगे जिसमें ख्याल नहीं किया जाएगा कानूनी नुकात का, तो फिर उसमें सवालात भी उठेंगे और आगे जाकर वो फैसले कायम भी नहीं रहेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से केसेस हैं, जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, और इसी तरह आज से कुछ बरस के बाद इन फैसलों पर भी यकीनन इसी तरह का ही रद्द अमल आएगा और इसी तरह का रिएक्शन होगा, और फिर जज बशीर साहब के नाम को जज मोहम्मद जुल्करनैन की तरह लिया भी जाएगा, देखा भी जाएगा और उन पर बहस भी की जाएगी, उनके किरदार पर भी बहस की जाएगी। लेकिन एक बात जो है, अगर हम वाकयात और हालात देखें जो आज हुए, कि जब सुबह अदालत लगी 8 बजे और इमरान खान साहब को बुलाया गया, इमरान खान साहब आए, अदालत पहुंचे और 342 का उनका बयान था। तो उनसे पूछा गया कि जी आपका बयान कहाँ है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो मेरे रूम में है जहां मैं रहता हूं। तो फौरन कहा गया कि जी आप बड़े अग्रेसिव अंदाज में कि आप वो लेके आएँ और जमा कराएं। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने वकला को दिखाए बगैर तो जमा नहीं करा सकता। तो उन्होंने कहा आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं और फला है और ये है और वो है। तो ये इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि मैं अपने वकला के बगैर जमा नहीं करा सकता। ये कहकर वो अदालत से चले गए हाजिरी लगवा कर, और उसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में अभी तक, उस वक्त तक उनकी बेगम बुशरा बेगम भी तशरीफ नहीं लाई थी, ज़ौजा मोहतरमा, और उन दोनों की गैर मौजूदगी में अमूमन ये इंश्योर किया जाता है, यकीनी बनाया जाता है कि मुल्ज़मान, किसी भी मुल्ज़िम का फैसला उस वक्त किया जाए वो अदालत में मौजूद हो। लेकिन आज ये भी ख्याल नहीं किया गया और 342 के बयान के बगैर ही उन्हें सजा सुना दी गई, जिस पर जाहिर है अब 2 तरह की, बल्कि 3 तरह
کہ ہمارے جو رائے عامہ بنی، ایک تو وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے جو بغلیں بجا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے ہاں انصاف ہوا اور اب ہمارے ہاں فیلڈ برابر ہوئی اور مقابلہ برابر ہوا، اور جو عمران خان نے کیا تھا، حالانکہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، وہ تو ظاہر ہے جنہوں نے کیا تھا وہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس نے کیا تھا اور کس نے کروایا تھا۔ اگر ان کا فیصلہ غلط تھا تو اس وقت ان کے خلاف فیصلے غلط آئے تھے، باعث تھے، تو جس نے بھی کروائے تھے یقیناً بعد میں انہی لوگوں کے تلوے چاٹنے پڑے انہیں، اور انہی کے تلوے چاٹ کر دوبارہ واپس آئے۔ پھر ایک ہمارے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو دونوں طرف سے کھیل رہی ہے، کہتی ہے کہ سزائیں ٹھیک ہیں، مکافات عمل ہے، ہونا نہیں چاہیے، مکافات عمل ہے، ہونا نہیں چاہیے، خواتین قید ہیں لیکن ہونی نہیں چاہیے، ہم ہوتے تو نہیں ہوتے، حالانکہ یہ سب خواتین انہی کے دور حکومت میں گرفتار ہوئی۔ اور واقعہ بتایا جاتا ہے 9 مئی کا، اور وہ واقعہ جسے 9 مئی کا واقعہ قرار دیا جاتا ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے کہ ایک ایکٹ ہوا، ایک عمل ہوا، اور ابھی تک اس کی کوئی تحقیقات، آزادانہ تحقیقات نہیں ہوئی۔ جیسے گزشتہ روز سراج الحق صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں، انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کی ایک کمیشن ہونا چاہیے جو اس کی باقاعدہ انکوائری کرے، آزادانہ انکوائری کرے، اور پھر پتہ چلے کہ اس میں کیا مسئلہ تھا اور کون کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ اسی طرح 9 مئی کے واقعات کے پس پردہ جو عوامل تھے، اس سے پہلے، اسی دوران، اس کے بعد کون کون لوگ اس آگ میں جلتی پر تیل کا کام کرنے والے تھے، وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کس طرح اس معاملے کو بڑھاوا دیا اور یہ تمام کام ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں ہمارے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم 9 مئی کو نہیں بھولنے دیں گے، 9 مئی کو نہیں بھولنے دیں گے، 9 مئی کو نہیں بھولنے دیں گے۔ تو 9 مئی تو نہ بھولے، اللہ کرے نہ بھولے، لیکن یہ ضرور خیال رہے کہ 9 مئی کو یاد رکھتے رکھتے ہم اور بہت کچھ نہ بھول جائیں، ہم اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنے روایات جن کے ہم امین ہیں وہ نہ بھول جائیں، کہیں ہم اور ہمارے ادارے کہیں ایسی جگہ نہ کھڑے ہو جائیں جہاں ان کے لیے واپسی کا راستہ نہ ہو۔ جیسے ہی اس مقدمے میں سزا کا اعلان ہوا، فوراً ہی کچھ ہی دیر بعد جو ایک کیمپین شروع ہو گئی پی ٹی آئی اور عمران خان اور بشرا بی بی کے اگینسٹ، ان کے خلاف، کہ بشرا بی بی کے لیے گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیمیں اور پولیس کی ٹیمیں اور ایف آئی اے کی ٹیمیں، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا۔ پتہ چلا کہ کچھ ہی دیر بعد، آدھے پونے گھنٹے بعد، وہ اپنی گاڑی میں جیل پہنچ گئیں کہ جی میں گرفتاری دینے آئی ہوں۔ اس کے بعد وہ تقریباً 8-10 گھنٹے تک وہاں رہی، اور جب تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اپنی ویڈیو، اس وقت تک ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں گرفتاری کے بعد کہاں رکھنا ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، انہیں گھر پہ رکھنا ہے، ڈیالہ جیل میں رکھنا ہے، کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھنا ہے، پنجاب میں رکھنا ہے، بنی گالہ میں رکھنا ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران میں جب وہ راستے میں تھیں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، انہیں مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ جو ہیں فی الحال وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر ہم آگے فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، جب خان صاحب کھڑے ہیں تو وہاں میں کھڑی ہوں، میں اور خان صاحب ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے یقیناً خان صاحب کو بھی بہت حوصلہ ملا، اور جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں انہیں بھی بہت حوصلہ ملا۔ لیکن آج ایک اور چھوٹی سی بات ہوئی، چھوٹی سی بات تو نہیں تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو، جن کو اجازت تو سپریم کورٹ نے دے دی تھی الیکشن لڑنے کی، لیکن ان کا انتخابی نشان تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا پورا گروپ مور کے نشان سے حلقے میں اور پورے ضلع میں الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن ان کے لیے انہوں نے گدھا گاڑی کا نشان مخصوص کیا۔ یقیناً یہ تضحیک آمیز ہے، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ 8 فروری کو یہ تضحیک جو ہے دوسروں کی تذلیل میں بدل جائے، اور انہیں اپنا جنازہ جو ہے اس کے لیے ایمبولنس نہ ملے، اور انہیں اس گدھا گاڑی پہ اپنا جنازہ لے جانا پڑے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سب سے اہم چیز ہماری ہے، جس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ملک دشمن عناصر کو ہم سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ بھارت پاکستان میں بھی دشمنی اپنی حرکتیں کر رہا ہے، دنیا بھر میں کر رہا ہے، یقیناً ہر ایک کو پتہ ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن
اس کے سامنے اس کی سیاسی اور اس کی اقتصادی قوت ایسی ہے کہ لوگ مربتاً خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو سلام پیش کرتے ہیں جسٹن ٹروڈو کا، جنہوں نے اس موضوع پر بات کی اور نریندر مودی کو بھری کانفرنس میں کہا کہ آپ کے لوگ، آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ بھی آیا کہ جی سکھوں کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے بھارت، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں، تو یہ ایک انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک آدمی مارا سکھ تو انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آ گئی، لیکن جو کشمیر میں وہ ہزاروں لوگوں کو مار چکا ہے پچھلے 10، 12، 15 سال میں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یقیناً مسلمان کا خون تو ویسے ہے ہی اتنا عرضہ کہ کیونکہ وہ مسلمان بھی مسلمانوں کے خون کے لیے اتنا زیادہ آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر دوسری دنیا جو ہے وہ اس پر کیوں گفتگو کرے۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی انتخابی سیاست، تو انتخابات کے لیے گہما گہمی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ویسے ویسے تشدد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب کراچی میں 2-3 واقعات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، پاکستان MQM اور جماعت اسلامی کے درمیان بھی ہوا، تو اس طرح کے واقعات جو تھے مشکل ہیں، لیکن یہ پارٹی کی سطح پر ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو تو قابو کیا جا سکتا ہے، کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور KPK میں ہونے شروع ہو گیا ہے کہ آج ایک آزاد امیدوار قتل ہو گئے جو نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ایک ہلکے سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پھر آج جو بلوچستان میں ہوا، چمن میں ANP کے دفتر پر حملہ ہوا، سبی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر پر بم پھینکا گیا، پھر کیچ میں، تربت میں ظہور بلیدی جو بلوچستان اسمبلی کی صوبائی نشست کے امیدوار ہیں، ان کے گھر پر دستی بم پھینکا گیا، اور اس سے کچھ حالات مشکل تر ہوتے نظر آ رہے ہیں اور شاید الیکشن کی طرف جانے میں بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اور اس نے کل اس کے لیے الیکشن خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ ان انتخابات کو ہم پرامن بنائیں، اور خصوصاً جو KPK اور بلوچستان ہے جہاں ظاہر ہے کچھ دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں، کچھ ہماری پالیسیاں بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اگر اس کو کسی طریقے سے مسئلے کو حل کر لیا جائے اور اسے بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کر لی جائے، تو ہم بہتری کی طرف اور سکون سے ہم الیکشن کی طرف جا سکیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے PTI کے حامی کارکنان کا، ووٹرز کا، سپورٹرز کا، ان کے لیے تو اب ان 2 کل اور آج کی سزاؤں کے بعد صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ انتقام ووٹ کے ذریعے۔ اب صرف اور صرف انہوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ 8 فروری کو نکلیں، زیادہ سے زیادہ نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں اپنے اس امیدوار کے لیے جس کو PTI کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح ہم کراچی میں جو کچھ لوگ ہیں اور الطاف حسین کے حامی ہیں، الطاف حسین کے حامی جو امیدواران ہیں، انہیں بھی نکلنا چاہیے اور ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے ہی انقلاب لا سکتے ہیں۔ اگر ایک بھی نشست وہ جیت لیتے ہیں، 2 نشستیں جیت لیتے ہیں MQM جو الطاف حسین کے حامی ہیں، اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں۔ یقیناً الطاف حسین ملک سے باہر ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ملک میں تو ہیں لیکن وہ جیل کے اندر ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اس طرح کہ وہ لوگ جو اس انتخابی سیاست کو، جو سیاست کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکنے کا حل صرف اور صرف ووٹ میں ہے۔ اور آپ نکلیں، ووٹ پر مہر لگائیں، اپنے پسندیدہ امیدوار پہ ٹھپا لگائیں، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ پاکستانی قوم زندہ ہے اور اپنے مقصد کے لیے پرعزم ہے، اپنی منزل کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ اور یقیناً اگر آپ منزل کی طرف چلیں گے تو ہی منزل آپ کو ملے گی۔ اگر منزل کی طرف نہیں جائیں گے اور آپ 8 فروری کے دن کو صرف چھٹی کا دن سمجھیں گے تو یقیناً اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔